प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदी। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम एक ऐसे वाक़े पर है जिसने न सिर्फ लाहौर, पंजाब या पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ, कानून नाफिज करने वाले अदारों, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती जिम्मेदारी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा, तशद्दुद और मुबैना जिनसी ज़्यादती का मुकदमा नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे निज़ाम की सलाहियत, इसकी कमज़ोरियों और इसकी तरजीहात का इम्तिहान भी है। हर गुजरते दिन के साथ इस केस में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कभी एक पुरअसरार बॉस का जिक्र सामने आता है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि पूरा गैंग उसकी हदायत पर काम करता था। कभी मुतासरा खवातीन की हल्फिया बयानात नई कहानी सुनाते हैं। फिर मुल्जिमान के मौक़िफ़ सामने आते हैं जिनमें यह दावा भी किया जा रहा कि मरकजी मुल्जिम खुद भी इस वाक़े का शिकार था। सवाल ये नहीं कौन सच बोल रहा और कौन झूठ, क्योंकि इसका फैसला अदालत ने करना है। असल सवाल ये है कि हकीकत तक पहुंचने के लिए तहकीकात किस मयार पर हो रही हैं, सबूत किस अंदाज में इकट्ठे किए जा रहे हैं और क्या हर किरदार तक कानून की रसाई यकसा होगी। इस केस के आगाज में कौम को यह तासुर दिया गया कि पंजाब पुलिस ने गैर मामूली महारत, जदीद टेक्नोलॉजी और बारक रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए मुल्जिमान तक रसाई हासिल कर ली। यह तासुर भी दिया गया कि चंद घंटों में पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया। लेकिन अब सामने आने वाली मालूमात एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही हैं। इतलात ये हैं कि मुतासरा खवातीन किसी खुफिया ऑपरेशन के जरिए नहीं बल्कि मुल्जिमान के चुंगल से खुद फरार हुई और बाद अज़ां एक ट्रैफिक वार्डन ने उन्हें देखकर मुकामी पुलिस को इतला दी, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। अगर ये इतलात दुरुस्त हैं तो फिर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि कामयाबी का असल क्रेडिट किसको जाता है, जदीद निजाम को या एक फर्ज शनास एहलकार की बरवक्त इत्तला को। नाज़रीन किराम, ये वो सवाल है जो किसी एक महकमे की नहीं बल्कि पूरे रियासती ढांचे की कारकर्दगी से जुड़ा हुआ है। अगर मुतासरा खवातीन खुद ना निकल पाती तो क्या ये गैंग मजीद दिन इन पर जुल्म करता रहता? अगर वो वार्डन वहां मौजूद ना होता तो क्या यह केस इसी रफ्तार से आगे बढ़ता? अगर मीडिया इस मामले को मुसलसल उजागर ना करता तो क्या तहकीकात इतनी ही तेजी से आगे बढ़ती? ये सवालात तल्ख हैं, लेकिन इन्हें पूछना ही सहाफत की असल जिम्मेदारी है। इस मुकदमे का एक और पहलू भी इंतहाई तशवीशनाक है। अगर वाकई इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई ऐसा बॉस मौजूद है जिसकी शनाख्त अभी तक सामने नहीं आ सकी, तो क्या हमारी तफ्तीश सिर्फ सामने नजर आने वाले किरदारों तक महदूद रहेगी या फिर असल मंसूबा साज, असल सहूलतकार और असल सरगना भी कानून की गिरफ्त में आएगा? क्योंकि दुनिया भर में मुनज़्ज़म जराइम का खात्मा सिर्फ फ्रंट मैन पकड़ने से नहीं होता बल्कि उन लोगों तक पहुंचने से होता है जो पर्दे के पीछे बैठकर फैसले करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ इफ्तिखार साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं शोएब बटालवी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब साहब, हाउ डू यू थिंक इतना हाई प्रोफाइल केस, पहले हमें कहा गया कि पुलिस ने बड़ी चाबिकदस्ती से काम किया और विद इन नो टाइम मुल्जिमान को पकड़ लिया, फिर हमें ये तासुर दिया गया कि जब हॉलैंड के सफारत खाने ने स्टेप इन किया तब ये तमाम चीजें बेहतर हुई। अब जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दो गाड़ियां टकराई, उन गाड़ियों में से एक गाड़ी से दो खवातीन निकली, ट्रैफिक वार्डन ने इत्तला दी। ये क्या सर आपके ख्याल में कहानी क्या है? क्या हमारा निजाम वाकई जिस चीज का दावा कर रहा था उस दावे पर पूरा उतरता है या ये सिर्फ उन्हें लगा कि एक मौका है भाई बड़े बन के दिखाया जाए, जांफिशा बन के दिखाया जाए, एफिशिएंट बन के दिखाया जाए और मौके से फायदा उठाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौके से तो बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया गया। एक ये रूटीन में जब गुनाह की एक हद होती है, जब वो बढ़ता है
تو وہ مٹ جاتا ہے. تو اسی طرح اس میں یہی ہوا کہ وہ وارڈن اللہ کی طرف سے وہاں پہ روڈ کے اوپر وہ گاڑیاں آپس میں ٹکرائی اور وارڈن والے نے اطلاع دی اور مقامی پولیس آئی اور پولیس نے اس میٹر کو اٹھایا. اور سب سے پہلے میڈیا کا شکر گزار ہے ہم کہ میڈیا اس طرح کے ایشو اٹھاتا رہتا ہے. اگر میڈیا یہ چیزیں نہ دکھائے, جیسے چاہے وہ واقعہ ہو 14 بچوں کے جو یہ پیچھے شہید ہوئے, وہ چھت گر گئی, چاہے وہ شالیمار والی سائڈ پہ کانا واقعہ, شالیمار والی سائڈ پہ ایک بچہ شہید ہو گیا, چھت گر گئی, اس طرح کے واقعات جو ہے جب تک میڈیا نہیں دکھائے گا تو سامنے نہیں آئیں گے. یہ تو وہ واقعے ہیں جو ایک آدھے آگے, اس طرح کے ہزاروں واقعے روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. آپ کا ایک ادارہ ہے سیف سٹی, سیف سٹی کا کام ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے, لیکن وہ اس سے بھی اچھا کام کر سکتا ہے اگر وہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ لے کے چلے. لیٹس سپوز کہ آپ اگر ان کو ادھر کانا والی سائڈ پہ یا جس ایریے میں یہ واقعات ہوئے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی لے کے چلے. پیچھے ایک خبر چل رہی تھی کہ ڈرونز کے ذریعے سیف سٹی والے ادھر سے بھی ملزمان کی تلاش اور اس طرح کے سیف سٹی بنایا گیا لاہور کو, تو اس طرح اس کو پھیلا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے, اگر ہالینڈ کی غیر ملکی خواتین تھیں وہ, اور غیر ملکی ایک ہالینڈ سے تھی, ایک وینزویلا سے تھی. جی اچھا, اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ اوورسیز تو نہیں تھی, وہ پاکستانی ڈبل نیشنلٹی والی تو نہیں تھی. بعض اوقات بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے ڈبل نیشنلٹی لی ہوتی ہے. نہیں, ڈبل نیشنلٹی نہیں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ, اور ایک خاتون جو ہے ان کی دوست وینزویلا سے آئیں. جی اب حسن ایوب نے جو ایک بڑا معنی خیز دعویٰ کیا کہ وہ رضا ڈار صاحب کی فرینڈز تھیں, وہ اس سے پہلے یعنی 29 جون کو وہ پاکستان میں آئیں, ان کے لیے ویزوں کا انتظام کیا گیا اور 2 جولائی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. یہ تو 2 جولائی کی رات کو پھٹا پڑا اور یہ سارے معاملات ہوئے. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, اور اس ٹائم پہ ہماری خارجہ پالیسیز الحمدللہ دنیا میں نمبر 1 پہ چل رہی ہے, اور اس میں غیر ملکی ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, تھوڑا سا میڈیا پہ بھی اٹھانے کے لیے سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے ان کی ریپوٹیشن پہ. اب اسحاق ڈار صاحب, ابھی تو پبلک کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا وہ نواسہ اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے, اور اس کیس میں وہ آیا ان کا نواسہ بھی ہے کہ نہیں ہے. جب ایک انسان بڑا بندہ جو ہوتا ہے اس اہم سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ اس کو یہ بھی بتانے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا چاچا ہے, ماما ہے, نانا ہے, اور یہ اس طرح سے, یہ تو پہلے ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس طرح ہوا ہے, اگر اسحاق ڈار صاحب کا وہ ریلیٹیو تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ تو نہیں میڈیا کو کہا, یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس خبر کو جو ہے وہ کلوز کر دیں, اس کو بند کر دیں. پولیس کو تو نہیں آرڈر دیے کہ پولیس بھی جو ہے اس میٹر کو کلوز کر دے, کورٹس کو آرڈر تو نہیں دیے, انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وزیر خارجہ ہیں, تو انہوں نے کوئی ایسا آرڈر نہیں پاس کیا کہ آپ جو ہے اس پہ کاروائی نہ کریں, بلکہ میڈیا بھی ڈیلی رپورٹس دکھا رہا ہے اس کی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس بھی اس کی اپڈیٹس دے رہی ہے ساتھ ساتھ. تو ہمارے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوئے, تاکہ یہ دیکھیں ہالینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہالینڈ میں پاکستان سے 100 گنا زیادہ جو ہے اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں. اور غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب. غلام مصطفیٰ صاحب, یہ لاہور زیادتی کیس بہت طول پکڑ چکا ہے, کہ آپ کے خیال میں کیا یہ جس باس کا ذکر کیا جا رہا وہ باس مل جائے گا اداروں کو؟ سر اب ہماری پولیس ماشاءاللہ بہت ایفیشینٹ ہے, یہاں پہ کیوں نہیں ملے گا باس؟ اگر ہم پکڑنا چاہیں تو ہر ایک کو ہم یعنی پکڑ سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی تو جو شو ہو رہا ہے ایک بزنس ڈیل تھی, اس کے سلسلے میں سارا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد جو رزلٹ ہیں وہ ابھی آئیں گے, آنے والے دنوں میں ساری چیزیں کلیئرٹی بھی ہوگی انشاءاللہ. لیکن غلام مصطفیٰ صاحب, سوال بڑا بنیادی ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ 15 پہ کال آئی باہر سے, ایک کوڈ رکھا ہوا تھا ان 2 لڑکیوں نے, 15 پہ وہ جب کوڈ بولا گیا تو 15 پہ کال آئی, پھر پولیس ایفیشنٹ ہوئی. اب جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں, وہ یہ کہ 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں, ایک گاڑی میں سے وہ 2 خواتین نکلی اور انہوں نے شو ڈالا, موقع پہ موجود وارڈن نے وہ اطلاع دی پولیس کو اور پھر پولیس ایفیشنٹ ہوئی. جی ابھی یہ چیزیں دیکھیں کلیئر تو نہیں ہے نا, مختلف رائے آ رہی ہیں, لیکن اس میں تو متعلقہ پولیس ہی اس کو صحیح کلیریفائی کرے گی. اور ابھی تک تو جو ڈی آئی جی کا بیان ہے وہ سب کے سامنے ہے. دوسرا ایک جوڑا ہے جو سامنے آیا, جس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے,
لیکن یہ بات اس میں کیا اتھینٹسٹی ہے یہ تو اداروں نے کلیئر کرنی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں یہ پیسوں کا لین دین کا جو معاملہ ہے، جس طرح شعیب بٹالوی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ چونکہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، پھر ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں، تو انہیں بدنام کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ سر یہ دیکھیں، جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو ایسی کئی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں، تو یہ لگتا تو ہے کہ کوئی اس میں شاید کوئی نیشنل یا انٹرنیشنلی کوئی ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کسی ایک کا جو جرم ہے وہ پوری فیملی پہ تو آپ امپوز نہیں کر سکتے نا. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب کا تو کوئی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کاشف افتخار صاحب، ہاؤ ڈو یو تھنک سر، یہ کیا اس سارے کیس میں کوئی سازش کی بو آ رہی ہے؟ دیکھیں، سازش ایک سوال، دوسرا سوال کہ کیا اگر پیسوں کا لین دین تھا جو کہ کرپٹو کی صورت میں کہا جا رہا، اس کا سوال، اور تیسرا کہ کیا یہ جو لڑکیاں آئی تھیں یہ کہیں غلط الزام تو نہیں لگا رہی، کیونکہ نو ڈاؤٹ پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی وہ بہت اسٹرانگ ترین پوزیشن پہ ہے. تو اگر سازش کو دیکھیں تو ایک نیا سوال ابھرتا ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کیا جا رہا. اور اگر دیکھا جائے تو اگر پیسوں کا لین دین بھی تھا تو کسی پہ الزام لگا دینا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ الزام غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ الزام ٹھیک ہو. تفتیش کے بعد ہماری جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ بہت سٹرونگ ہیں، ان کی تفتیش بہت اچھی ہے، تو اس کے بعد ہی بہرحال پتہ لگے گا. لیکن اس سے پہلے اگر یہ ہم سوچیں کہ کیا اگر ہم الزام کہیں تو اس طرح تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا سکتا ہے، اس کے بعد آپ کی فرانزک رپورٹس اس چیز کو ثابت کریں گی اور پھر ہم کسی فیصلے پہ پہنچیں گے کہ کیا یہ واقعی پیسوں کا لین دین تھا یا کسی جھگڑے کے نتیجے میں جو ہے وہ ہراسمنٹ کی طرف وہ بات گئی کہ وہ نہیں گئی، یا یہ پیور الزام ہی تھا. ایف آئی آر تو بڑی ہوش طبع ہے. ایف آئی آر میں تو مطلب آج تک اتنی سینسٹیو ایف آئی آر، اتنی کھلی ایف آئی آر میں نے نہیں پڑھی. دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں جن کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اسحاق ڈار کے جو ہے وہ نواسے ہیں، تو اس پہ آ کر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی ہماری جو تفتیش ہے ہم اس کو فوکس کریں تو میرا خیال ہے یہ مناسب ہوگا کہ اس کی طرف دیکھا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ لڑکیاں جب باہر سے آتی ہیں انویٹیشن پہ، تو پہلی بات یہ کہ انویٹیشن پہ آئیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تھرو آئیں، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کس لیول کی تھی کہ جس کے وہ پھر پاکستان آتی ہیں؟ ایسے تو نہیں کسی کے کہنے کا سوال میاں غلام مصطفیٰ صاحب سے ہے. یہ دعویٰ کیا جا رہا، صحافی ہیں حسن ایوب، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ رضا ڈار کی بڑی اچھی فرینڈز تھیں اور یہ مری میں اور کیا اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پہ گھومتے پھرتے رہے. پھر خود رضا ڈار بھی اس میں حبس بیجا میں رکھے گئے. اس بات میں کتنی صداقت لگتی ہے؟ سر دیکھیں، جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یہ تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جو لکھی گئی. اب آنے والے دنوں میں تو بات ہی نہیں کر رہا میں، تو حسن ایوب کے اس بیان کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایسی تصاویر آ گئی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے یعنی دونوں لڑکیوں کے اور رضا ڈار کے بڑے اچھے تعلقات تھے. یہ آپس میں گھومتے پھرتے رہے، سیلفیز لیتے رہے، اور خود رضا ڈار بھی اس تمام واقعے میں حبس بیجا میں رکھے گئے. خود وہ اس واقعے میں انہیں نقصان پہنچا. جی بالکل، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ دونوں باہمی انڈرسٹینڈنگ سے باہر سے آئے ہیں نا، ان کو اغوا کر کے نہیں لایا گیا جو یہ اغوا کا پرچہ بنایا جا رہا ہے. یہ باہمی رضامندی سے سب ایز اے فرینڈ آپس میں اور ایز اے بزنس مین اور آپس میں یہ کرتے رہے ہیں اور انجوائے کرتے رہے ہیں ملک کو، یعنی تفریح، سیر و تفریح کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے متعلقہ اہداف پورے نہیں ہوئے تو یہ ٹریپ کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ 15 پہ کال کی ہے اور یہ ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا. تو یہ تو باس، آپ تو جانتے ہوں گے اس میں باس کا ذکر ہے کہ کسی باس کی انسٹرکشنز پہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا. سر یہ تو اب متعلقہ ادارے جو تفتیش کر رہے ہیں وہی اس کی کلیئرٹی کریں گے کہ کون ہے ان میں پیچھے. شعیب بٹالوی صاحب یا یہ ویسے ان کے منہ سے نکل گیا. Who is boss? No, I don't know who is boss. لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا ہے کیونکہ یوتھ امبیسیڈر بھی ہوں اینٹی نارکوٹکس فورس کا جی، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو وینزویلا اور یہ جو ہالینڈ ہے دنیا میں بدنام زمانہ کنٹریز ہیں یہ اس معاملے میں ڈرگس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیلی بیس پہ ادھر کیسز ہوتے ہیں.
یہ معاملہ بلیک میلنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے. جی بالکل. تو یہ کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, اور میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ہی از ویری نائس پرسن, اور جس طرح سے وہ پاکستان کی اس ٹائم پہ نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے جس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ میری دبئی میں پراپرٹیز ہیں وہ خراب, ان کا لاس ہو رہا ہے, انہوں نے صرف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ دنیا کی ایجنسیز ان کے پیچھے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو قابو کیا جائے, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی ایجنسیز اور اسرائیل کی مل کے پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی پیچھے کشمیر میں 12 ارب کی جو ہے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں کی, ٹوٹل بلوچستان میں اور کشمیر میں, اور یہاں پہ جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو ایک میڈیا لفظ یوز کر رہا ہے گواہ کر کے لایا گیا, یہ گواہ کا کیس نہیں ہے, یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, جیسے غلام مصطفیٰ صاحب نے بات کی کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ لوگ آئی ہیں یہ خواتین, اور ان کی اگر مزید انویسٹیگیشن ہوئے گی تو یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اسحاق ڈار صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں یقیناً انصاف نے تو یقیناً کہیں نہ کہیں پہ اس میں کیا ہے کہ اسحاق ڈار کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ ان کا نواسا اس میں پکڑا گیا ہے. نواسا تو دیکھیں فیملی کے لوگ جو ہے وہ پکڑا کیا گیا, کیا کیا اس نے, ان کے نواسے نے کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں یہ کر دیا کہ کسی خواتین کو گواہ کر کے کیسے لایا جا سکتا ہے. خواتین وہاں سے چلی, سر وہاں سے جب آئی, وہاں سے خواتین وہ آئی, وہاں کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے چیک کیا, پاکستان میں لینڈ کی, ان کا ویزا لگا پراپر, انہوں نے پاسپورٹ دیا گیا, ویزے آئے, یہاں پہ امیگریشن والوں نے چیک کیا, ہماری امیگریشن پروفیشنل امیگریشن ہے, انہوں نے اچھے کوسچننگ کی, پھر وہ انٹر ہونے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ یہاں پہ آئی رہی ہیں, اپنے یہاں پہ انہوں نے سٹے کیا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ میڈیا پہ بھی لایا جائے, ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ میں نے بتایا کہ اس طرح کے کیسز ہالینڈ اور اس میں وینزویلا میں ہوتے ہیں. جیسے ان کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ٹرمپ صاحب, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ یہ پاکستان کے خلاف صرف پروپیگنڈا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام یوز کیا جا رہا ہے. میں تو اس پہ میڈیا کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ گواہ اور یہ جو میڈیا پہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ہمارے نام لیا جا رہا ہے وہ نئی دنیا کو دکھانا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ پاکستان کا ایک پوزیٹیو فیس اس ٹائم پہ پورے ورلڈ میں ایک اچھا امیج گیا ہوا ہے پوری دنیا میں, اور ہمیں بھی چاہیے جیسے بھی ہمارے گھر کے اندر حالات جیسے بھی ہیں ہم باہر دنیا کو نہ دکھائیں کہ ہم لوگ کہ کتنے جو ہے بٹالوی صاحب موجود ہیں, ہم نیگیٹیوٹی نہ اپنائیں, موجود ہیں, اور غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین اکرام, تعلیم کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے. مضبوط عمارتیں, چوڑی شاہراہیں, بڑے منصوبے اور بلند و بالا عمارتیں کسی ملک کو ترقی یافتہ نہیں بناتی, بلکہ ترقی کا اصل پیمانہ وہ تعلیمی نظام ہوتا ہے جو ہر بچے تک یکساں مواقع پہنچائے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے تعلیم صرف ایک بنیادی حق نہیں رہی, بلکہ ایک مہنگی ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے. جہاں سرکاری اسکولوں پر اعتماد کم ہوا, وہاں نجی اسکولوں اور اکیڈمیز نے اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کی. آج لاکھوں بچے انہی نجی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جبکہ لاکھوں نوجوان شام کے وقت اکیڈمیز کا رخ کرتے ہیں تاکہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں. اب پنجاب حکومت نے غیر رجسٹرڈ اسکولوں اور اکیڈمیز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. 744 اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. صرف 3 دن کی مہلت دی گئی. بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے, اور خلاف ورزی کی صورت میں 40 لاکھ روپے تک جرمانے کی بات کی جا رہی. حضرت کاشف افتخار صاحب ہیں, چیئرمین ہیں برینز گروپ آف کالجز اور چیئرمین ہیں آئی ٹی کالجز ایسوسی ایشن پاکستان کے. ان سے بات کرتے ہیں. کاشف صاحب, یہ کیا 40 لاکھ جرمانہ ایک عام اکیڈمی والا, ٹھیک ہے سانحہ ہوا, سانحہ کانحہ بہت سانحہ کہنا بہت بڑا سانحہ ہے, بٹ کیا تمام چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشن جو بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بھی روزی روٹی کمائیں اور بچوں کو تعلیم دے لیں,
کیا شکنجہ تنگ کر دینا مناسب ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ جو سوال اٹھتا ہے کہ اکیڈمیز کی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں پر نظام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں ایک پڑھا لکھا بہن یا بھائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس آج کل روزگار نہیں ہے، جو وقت کی حکومت کے ذمے ہے، وہ اسٹیٹ کے ذمے ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے پاس اینڈ آف دی ڈے کیا رہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو چلو آس پاس کے گلی محلے کے جو ہیں وہ پیرنٹس کے تعلقات ہوتے ہیں محلے داروں میں، مگر میرے بچے کو پڑھا دیں، وہ ایک بہت ہی مناسب پیسوں میں وہ ایک ڈرائنگ روم میں یا کسی جگہوں پہ وہ بچے اکٹھے کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ گرو کر کے وہ ایک شیپ اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ ایک آپ نے جرمانے کی بات کی، دوسری بات یہ کی کہ ان کو رجسٹریشن کی بات کی گئی۔ ہاں، اسکول کالجز ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، ان کو آن لائن پورٹل پہ اپلائی کرنا چاہیے، مہلت کم ہے تھوڑی بڑھا دیں، چلیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیں، وہ اپنی ریکوائرمنٹس جو گورنمنٹ کی ہیں ان کو پوری کریں، لیکن یہ بتائیں کہ جو چھوٹی اکیڈمیز ہیں، جو ڈرائنگ روم کلچر ہے ہمارا پاکستان میں، وہ اس کو منسٹری تو پہلے کوئی اون کرے، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی تو اس کو اون کرے پہلے۔ سوال میں نے آپ کا سوال نکال دیا ہے، قانون آپ نے بنا دیا ہے، کس قانون کے تحت وہ جا کے وہ چھوٹی سی ڈرائنگ روم ٹائپ ایک اکیڈمی اپنے آپ کو رجسٹر کروائے؟ اب سوال، وہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، کلاس 1 2 3 4، میٹرک کا بچہ بھی ہے، انٹر کا بچہ آ کے کوئی کہتا ہے انگلش پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے سر مجھے میتھ پڑھا دیں، کوئی بی اے کا بچہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ انگلش پڑھا دیں، مجھے بی اے کی سائیکالوجی پڑھا دیں۔ اب یہ بتائیں کہ ڈرائنگ روم کی جو ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہوگی، کچھ چھوٹی بھی ہیں، کچھ درمیانی، کچھ بڑی ہیں، وہ یہ سارے جو ہیں وہ کورسز کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سارے گروپس کو پڑھا رہی ہیں۔ اب کیا وہ سیکنڈری بورڈ اس کو ان کو اون کرتا ہے؟ ایچ ای سی ان کو اون کرتا ہے؟ پہلے آپ اتھارٹیز میں تو آئے نا کہ اون کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں اون کرتا۔ کس کے تحت وہ آ رہی ہیں، کس منسٹری کے انڈر وہ آ رہی ہیں؟ کیا ہونا کیا چاہیے سر؟ پہلے اس کی منسٹری تو بنائیں کہ وہ اکیڈمیز کس کے تحت آ کے رجسٹریشن کروائیں۔ ٹھیک ہے، ان اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں میں کہ کن کے تحت وہ آ کر اس کو رجسٹر کروائیں۔ سانحے کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے ساری 744 اکیڈمیز کو نوٹسز جاری ہو گئے۔ دیکھیں اکیڈمی کو، وہ اکیڈمیز کو ہوئیں، ساتھ میں سکولز کو ہوئیں، وہ سکولز جو ایک پراپر سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رجسٹریشن کروائیں، میں اس کے حق میں ہوں۔ ٹھیک ہے، کالجز کی ذمہ داری میں ہوں۔ آپ کا کیا ورڈکٹ ہے؟ کیا اس طرح 3 دن کے نوٹس میں رجسٹریشن کا کہنا، بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کا کہنا، لوگ کیا یہ کر پائیں گے؟ پریکٹیکل ہے یہ بات؟ اس میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، شاید یہ کسی نے بات کی بھی نہ ہو، جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب سی ایم صاحبہ کا ادھر دن میں وزٹ تھا جہاں پہ یہ سانحہ ہوا، سی ایم صاحبہ نے ادھر وزٹ کرنا تھا، تو اس سے چند گھنٹوں کے اندر وہاں پہ اس روڈ کے اوپر صفائیاں بھی کی گئی، اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ پائپس بھی ڈل گئے، گٹر جو بند تھے ادھر گلیوں میں وہ بھی ٹھیک ہو گئے، ادھر جو دائیں بائیں چھتوں پہ جو تھوڑا باہر چیزیں تھی وہ بھی سیٹ ہو گئی، وہاں پہ جو بینرز لگے ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ سی ایم صاحبہ کا ادھر وزٹ تھا تو سب کچھ راتوں رات اس گلی میں اتنا گند تھا کہ کچی گلی تھی، انہوں نے اس کے اوپر ہی مٹی ڈال کے اور اس کے اوپر ہی وہ لک اور وہ جو سڑک بنا دی، اور سی ایم صاحبہ کو یہ دکھایا گیا کہ یہاں پہ ستھرا پنجاب بڑا اچھا ورک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ادارے بھی بڑا اچھا ورک کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس بات کا علم شاید سی ایم صاحبہ کو بھی نہ ہوئے کہ یہاں پہ جب میں نے وزٹ کر رہی ہوں تو یہ ساری صفائیاں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ نیچے والا طبقہ ہمارا اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایماندار لوگ لانے کی ضرورت، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات آ گئی بلڈنگز کی۔ آپ آج بھی سرکاری سکول جتنے بھی ہیں میکسیمم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لاہور میں ہی، آپ لاہور کے دائیں بائیں تو دور کی بات ہے، آپ لاہور میں ہی آج جا کے آپ کو میں لے چلتا ہوں، آپ چاہے چھانگا منگا والی سائڈ پہ چلے جائیں یا ادھر قصور والی سائڈ پہ چلے جائیں، بلڈنگز ایسی ہیں کہ وہ پرانے زمانے کی انگریز دور کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ میں خود سرکاری سکول سے پڑھا ہوا ہوں اور وہاں پہ ایسی بلڈنگز ہیں کہ آپ جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلے گا کب گر جائے گی چھت۔ آج بھی سی ایم صاحبہ ادھر کسی سکول میں وزٹ کریں گی تو وہاں کی چھتیں بھی جو ہے ایک دن میں ڈال دی جائیں گی، چند گھنٹوں میں، اور وہاں کا انوائرمنٹ بھی چینج کر دیا جائے گا، پلانٹس بھی لگا دیے جائیں گے، لیکن اس کو جو ہے نا نیچے گراؤنڈ لیول تک ان چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، جو یہ سکول رجسٹریشن کی بات کی ہے انہوں نے،
स्कूल रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी रजिस्टर है, इनको ऑन वाकई कोई नहीं कर रहा। ऑन करना तो एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, वो भी काम कर रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन आप जितने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट जिनकी, उसमें आप देख लें, उनका आज दिल करता है कि आज फीस है 10,000, कल 20,000 रुपए ले जाएंगे, डबल कर देंगे। उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके साथ साथ वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को कि ये पेंसिल भी खरीदनी है तो हमारी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से खरीदनी है, इस पे यूनिफॉर्म भी लेना है तो हमसे ही परचेज करना है। यस, और इसके ऊपर जो जो चीज़ प्रोडक्ट परचेज करनी है, इवन के शूज़ तक वो कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल से परचेज करने हैं। अब इस आज के मुआशी हालात के मुताबिक एक आम आदमी की 40,000 रुपया एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है कि जी आप 40,000 रुपए एक आम आदमी अर्निंग कर रहा है। आप 40,000 रुपए में आप अपने सर, कल मेरे पास एक केस आया, ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है जी, जो सुथरा पंजाब का एहतजाज हो रहा है, छोड़े मेरे केस को, वो उनकी 40 है गालिबन अनाउंस्ड और उन्हें गालिबन 27 मिलता है, 26 मिलता है। जी बिल्कुल ऐसे वो पूरे क्यों सुथरा पंजाब जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बेचारे वो पूरी गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ लाइन पे। मियां साहब, हाउ डू यू थिंक ये क्या नोटिस जारी कर देना और ये कह देना कि भाई 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये वाकेबल है? सर बिल्कुल वर्केबल नहीं है। देखिए, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, एसओपीज बनाने पड़ते हैं। और अगर आप 700 समथिंग को ये दे रहे हैं नोटिस, फर्ज करें इनको आज आप बंद कर देते हैं, तो इसके ऑल्टरनेट क्या, आपने उससे पहले तैयारी क्या की है? ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, ये जो मोहल्ले लेवल पे जाते हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अच्छे इदारों में जा सकें और जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस नहीं है, तो ये छोटे छोटे, ये जिस तरह हमने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हेल्थ पे भी यही जो डॉक्टर थे जो गली मोहल्लों में कंपाउंडर जो क्लिनिक्स बना के बैठे हुए थे, तो वो इन्होंने वहां पे बंद करने शुरू कर दिए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन आप जो ऑलरेडी आपके हॉस्पिटल्स हैं उन पे कितना वर्कलोड है कि वहां पे पहले ही एक एक बेड पे 4-4 लोग हैं। और इसी तरह यानी जितने स्कूल हैं, स्कूलों का पहले तो हम उसका मेयार तालीम बेहतर करेंगे, अकेडमियों का मेयार तालीम बेहतर करेंगे तो लोग वहां पे जाएंगे, वरना ये गली मोहल्ले में ये लोगों की मजबूरी है, लोग पे भी नहीं कर सकते और लोगों को जो करीबी यानी सिस्टम है, सिस्टम असल मसले को गेज नहीं कर पाता। बिल्कुल, यू वांट टू से दिस? जी जी बिल्कुल, सिस्टम पहले सिस्टम बनाया जाए, लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग की जाए और उस पर इम्प्लीमेंट की जाए। किसी भी मुल्क की जो बैकबोन होती है वो हेल्थ और एजुकेशन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर प्रॉपर वर्क नहीं हुआ। और ये यानी कोई भी कहीं भी अकेडमी को आप कैसे कर रहे हैं, आपका कौन सा आधार है, कौन रेगुलेट करेगा, कौन इनको फैसिलिटेट करेगा? हाँ, सेम नहीं है। काशिफ इफ्तिखार साहब भी यही कह रहे हैं। अच्छा काशिफ साहब, चूंकि आप एक तालीमी सिस्टम को चला रहे हैं, आपके ख्याल में इस वक्त ये नोटिस जारी करने की बजाय, 3 दिन देने की बजाय, 40 लाख रुपए तक जुर्माने की बात करने की बजाय क्या होना क्या चाहिए? देखिए, एक ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए आबिद साहब। दूसरी ये कि आप इतने स्ट्रिक्ट जब होते हैं, फिर आप फैसला करते हैं, फिर आप फैसला वापस भी लेते हैं। आप 40 लाख रुपया एक कह देंगे तो एकेडमी, जो ड्राइंग रूम एकेडमी की बात हो रही है ना, ये जो छत गिरी थी, ये एक औरत का बयान सुने कि उसने कहा कि मेरे पास नौकरी कोई नहीं थी, मैं किसी से 800 ले रही हूँ, किसी से 1200 ले रही हूँ, पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो वो बेचारी करके पैसे नहीं थे जी, तो उसकी छत पक्की करने के उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो गिर गई। तो आप गवर्नमेंट को देखें कि जहां प्लस्तर गिरते हैं, पिछले दिनों में कुछ सालों में भी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स दिखाए जाते थे कि छत के प्लस्तर बच्चों पे गिर गए। तो अगर आप वहां पर उस वक्त भी ये किसी चीज को स्ट्रिक्ट बनाएं कि भाई बिल्डिंग सर्टिफिकेट लें, तो उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज के वो कहां गई जिन्होंने उन स्कूलों को बिल्डिंग सर्टिफिकेट दिए या नहीं दिए? अब बच्चे पे छत गिरती है, वो एक सानिया था, कुदरतन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि वो बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं, और उसकी कैलकुलेशन आई है, टोटल 22 या 28 हजार रुपया वो उनसे ले रही थी। तो इतने शॉर्ट टाइम पे इतने हैवी, आप किसी को 40 लाख कहेंगे, वो कहेगा भाई मेरे पास तो नहीं, मुझे अंदर कर दो, ये 30,000 देनी मुझे दे दो। साहब, और क्या आपका वर्डिक्ट लाहे अमल? सर लाहे अमल तो ये जैसे सर ने बात की है कि ड्राइंग रूम में जो 99% जो है हमारे मुल्क में, गली में, आप ये देख लें कि कोई भी घर में बहन भाई फ्री है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब कर भी रहा है आजकल के हालात में, तो जॉब से आके वो घर पे 2 घंटे जो है ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। या हमारी जो बच्चियां हैं जिन्होंने मैट्रिक किया है, एफएससी की है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि डिस्करेज किया जाए। उनको अप्रिशिएट किया जाए। ये तो 3 दिन के नोटिस पे जो है ना, वो ये तो कोई बात बनती नहीं है। गुलाम मुस्तफा साहब, हाउ डू यू थिंक?
जी बिल्कुल, जो बटालवी साहब कह रहे थे, यानी असल में तो जो लोग ये मेहनत कर रहे हैं, ये खुदकार अपने तौर पे एकेडमी बना के बैठे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को कर्जे हंसना दे, उनको सपोर्ट करे ताकि वो उस पर बेहतरी ला सकें। वो तो करते बहुत हैं। बहुत हम ऐसे शुक्रिया लोगों- मियां गुलाम सर मुस्तफा एंड पे सिर्फ साहब, एक जुमला बोलूं, उस्ताद को इज्जत दो। उस्ताद को इज्जत दो। ये required काशिफ है। इफ्तिखार साहब, जी। शेख बटालवी साहब, आज की गुफ्तगू के दोनों मौजूआत बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इनकी गहराई में जाएं तो एक मुश्तरक हकीकत सामने आती है, और वो है रियासती निज़ाम की जिम्मेदारी, एहतसाब और अवाम का एतमाद। पहले हिस्से में हमने एक ऐसे हाई प्रोफाइल मुकदमे पर बात की जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों, तफ्तीशी निज़ाम और इंसाफ के अमल पर कई सवाल उठाए। दूसरे हिस्से में हमने तालीम जैसे बुनियादी शोबे पर गुफ्तगू की, जहां एक तरफ बच्चों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है तो दूसरी तरफ लाखों तलबा की तालीम भी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप फैसला कीजिए कि इतना सख्त हो कि क्या हम तालीम को जारी रख सकते हैं? क्या हमें ऐसी स्टेट हैं, हमने लोगों को इतना रोजगार दिया हुआ है कि वो 40 लाख रुपए तक जुर्माने पे कर सकें? मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।